बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान को लहूलुहान करना चाहा। कल रात दहशत गर्दों ने हमला किया और आज सुबह तक ये कार्रवाई जारी रही। इत्तलात ये हैं कि 7 जवान जो हैं, जिनमें एक मेजर भी हैं, वो इस धरती माँ पे कुर्बान हो गए। 13 दहशत गर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं। ये वाक़या ऐसे वक्त में हुआ है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा चीन के लिए रवाना होने वाले थे। कल शब ये वाक़या हुआ और कल शब ही IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दी। तो क्या ये वाक़यात जो हैं ये उस वक्त का तयन करके किए गए कि पाकिस्तान की साख को मजरू किया जाए और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरू किया जाए? बात का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा चीन से और आगे बढ़ के फिर बात करेंगे इस दहशत गर्दाना हमले पर भी। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा चीन के लिए रवाना हो गए हैं। उनके वफ़द के हमरा बेशतर वज़रा साथ में गए हैं। बेशतर मफ़ाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे और चीन के अंदर बेशुमार ममालिक के सरबराहान मुमलिकत भी तकरीब में शरीक होंगे। अमरीका, भारत और बेशतर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने सिफारती ताल्लुकात का बायकॉट करते हुए वहाँ पर शिरकत करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन कितनी अहमियत का हामिल है? दौरा चीन के बाद कितने मंसूबे ऐसे हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा? CPEC में तोसी की बातें हो रही हैं, तो बेहतरी क्या दिखाई दे रही है? राना साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं वज़ीर आज़म दौरा चीन एक मामूल का दौरा है कि एक विंटर ओलंपिक्स यानी बीजिंग में जो हो रही है उसकी इफ्तिताही तकरीब में उसमें शिरकत के लिए मदऊ किए गए हैं या बुनियादी तौर पे वजह कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बात इतनी सी क्या है कि इसे आप ये समझें कि एक ओलंपिक्स हो रही हैं और उसमें वज़ीर आज़म गए, ऐसा मामला नहीं है। अगर आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, पिछले 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 से 1.5 हफ्ता देखें तो आपको पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी सियासत में बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी और उसी तनाज़र में आपको इमरान खान साहब का यह दौरा जो है वज़ीर आज़म का, ये भी आपको बड़ा अहम नज़र आएगा। DGISI आर्मी चीफ साहब की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म साहब से। उसके बाद एक रोज़ पहले पाकिस्तान के अहम तरीन, मुमताज़ तरीन जो हैं बिजनेसमैन वो हैं वज़ीर आज़म साहब हैं और आर्मी चीफ साहब साथ बैठे हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा, अगर इन्होंने सिर्फ ओलंपिक्स देखने जाना होता या ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जाना होता तो वज़ीर खेल साथ चले जाते। सही, कोई 5-6-7 खिलाड़ी चले जाते साथ, यही होता ना। उनके साथ जो लोग गए हैं वो गए हैं जो खित्ते की सूरत हाल, जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जो पाकिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल को भी देखते हैं। मेरे पास इत्तला तो यह है कि इस विज़िट से, चाइना का जो दौरा है, ये खित्ते में एक नई तब्दीली लाने के लिए, जहाँ पर खित्ते के अंदर कुछ कुव्वतों ने चाइना के इस इवेंट का बाइकाट किया, तो उस इवेंट पे पाकिस्तान का जाना, और जब पाकिस्तान ने वहाँ जाने का ऐलान किया तो ये जो आप हवाला दे रहे थे जो बलूचिस्तान में हुआ है, उसमें आपको पता ताने बाने कहाँ मिले, किस मुल्क के साथ मिले, वो तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो उस वक़्त इस दौरे को सबोताज करने के लिए, CPEC को सबोताज करने के लिए, गवादर को सबोताज करने के लिए, गवादर में होने वाले आइंदा आने वाले दिनों में नए मंसूबों के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने जो आ रही थी, जो चंद दिनों में अनाउंस होनी है, उसको सबोताज करने के लिए ये बाकायदा एक तरफ ये दहशतगर्द हमला करवाया गया, दूसरी तरफ ये कोशिश की गई कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जनाब अगर कोई यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई कुछ करेगा तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन ऐसे कई दहशतगर्द जो है वो जो मारे गए कि जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दोनों जगहों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। यासिर, इमरान खान साहब का ये दौरा जो है इसकी बड़ी अहमियत का हामिल है। आज से 15 से 20 दिन बाद ज़रा आप पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को ज़रा देखिएगा। इस दौरे के बाद जो मुआहदे होंगे, इस दौरे में आपको पता है कि सिर्फ ओलंपिक्स नहीं, चंद मुलाकातें हैं, और ये चंद जो अहम मुलाकातें हैं ये चाइना के सदर और दीगर ज़ुम्मेदारान के साथ साथ 2 और ममालिक के सदूर के साथ भी मुलाकातें हैं, 2 और ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ भी मुलाकातें हैं, और इसके अलावा कुछ अहम तरीन मुलाकातें हैं जिससे खित्ते के अंदर सूरत हाल तब्दील होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होगी। मुझे एक बात बताएं, जो लोग कहते थे कि ये 3 माह जो है, इस 3 माह के बाद मार्च में ये नहीं होंगे, याद है आपको? हमारे प्रोग्राम में तो किसी ने कहा जी कि फरवरी में नहीं होंगे। अब मुझे एक बात बताएं कि 3 चीज़ें तो 1 हफ्ते में क्लियर हो गई कि हुकूमत और अदारे एक पेज पे,
اس کے بعد مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر میں تنہائی بڑھانے کے لیے اپنے ہمارے پاکستان کے آرمی چیف بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تاکہ وہ یہ سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں. جب افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تو کاروبار اور دیگر چیزیں بھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، معاملہ ٹھیک نہیں رہتے. تو ان سارے حالات میں ایک تو وزیر اعظم کا جو دورہ ہے چائنا کا، کبھی بھی کوئی وزیر اعظم جس کو گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہو نا یاسر، اس سے اتنے اہم دورہ نہیں کروایا جاتا. اس کے بعد 23 مارچ کو وزرائے خارجہ کانفرنس یہ بھی نہیں کروائی جاتی. جب فیصلہ ہونا ہو کہ جناب یہ گھر جس کو بھیجنا ہے تو پھر ان سے یہ کام نہیں کروائے جاتے. انہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ اتنی ہائپ نہیں دی جاتی. اب وزیر اعظم کا یہ دورہ جہاں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو تبدیل کرے گا، پاکستان کے اندر مزید نئی انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کے اندر چائنا جو ہے بڑی کمپنیاں لگائے گا، بڑی فیکٹریز لگائے گا جس پہ مزدوری ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دورہ ایک بجلی بن کے گر رہے گا اپوزیشن جماعتوں پہ، کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گیپ ڈال دیں گے، کوئی ایسی فضا قائم کر دیں گے، کوئی ایسا ماحول بنا دیں گے کہ لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، اداروں کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم کی بنتی نہیں، ادارے وزیر اعظم کے خلاف ہیں، وزیر اعظم جو ہے انہیں فارغ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جنوری گزر گئی، فروری گزرے گی، مارچ گزرے گا، اپریل کے بعد مئی، جون، جولائی، یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اب آج کی میں آپ کو تازہ ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ جیسے وزیر اعظم جو ہیں یہ چائنا کے دورے پہ روانہ ہوتے ہیں تو دو اہم اپوزیشن رہنما جو ہیں ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اس گفتگو میں ہوتی ہے، کہا جاتا کیا تھا کہ اس دورے کے بعد تو وہ چانس ختم ہو گیا ہے کہ جس چانس کے متعلق کہا جا رہا تھا جناب کہ شاید ان کے حالات اتنے خراب ہوں گے یہ غیر ملکی ٹورس پہ بھی نہ جا سکے، یہ پاکستان کے اندر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اس کی کوشش کریں. لیکن یہاں پہ تو آرمی چیف بھی ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں اس کو بہتری کے لیے اپنا خود کہتے ہیں جب حکومت ملک کی بہتری کے لیے جو کرے گی فوج اکثر ان کا ساتھ دے گی. بس یہ سارے معاملات کے بعد جہاں پاکستان کی معاشی اقتصادی یہ صورتحال بہتر ہونی ہے، وہاں پر اپوزیشن کی حالت بری ہونی ہے. آج دو اپوزیشن رہنماؤں نے یہ تو باقاعدہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کالیاں برسوں سن لیں گے ان کی گفتگو بھی سن لیں گے. انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دورہ مکمل ہو لینے دیں. اس دورے کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی پریشر جو ہے وہ اپوزیشن پہ بڑھا سکتا ہے. جب عمران خان آ کے واپسی پہ اعلان کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو چلیں ایک اور بتا دیتا ہوں، چائنا کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن وزیر اعظم کے ٹور کے فوری بعد پاکستان آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں حکومتی حوالے سے. وزیر اعظم واپس آئیں گے تو کیا کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں آپ کی نظر میں؟ کیا بجلی صرف اپوزیشن پہ گرے گی یا پھر پی ٹی آئی کے اندرونی سطح پہ انتظامی معاملات میں بھی گرے گی؟ ہاں، یہ بڑی خبر ہے جی جس کو آپ جاننا چاہتے تھے یاسر. میرے پاس جو اطلاعات ہے دونوں صوبوں میں اور وفاق میں، کے پی پنجاب اور وفاق، یہاں پر تبدیلیوں کا چکر چلنے والا ہے. یہ کس کی پر ہوگا؟ دیکھیں یہ کسی جگہ پہ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور ان معاملات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور جہاں پر جو ممکن ہوتا ہے وہ تبدیلی کرتے ہیں. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں کہ جہاں پر جو ممکن ہوگا ہم اس کی تبدیلی کرتے ہیں. اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں اور وفاق میں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی. یہ کوئی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ سی ایم تبدیل ہو جائیں گے؟ جی سی ایم تبدیل ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی. میں کسی کے نام ہی نہیں لے رہا. میں کہہ رہا ہوں وفاق اور دو صوبوں میں تگڑی تبدیلیاں ہوں گی، یہ متوقع ہے. اب یہ چائنا سے واپسی کے فوری ہوتا ہے یا کچھ دن گزرتے ہیں اس وقت ہوتا ہے، لیکن یہ ایک چیزیں میری اطلاع کے مطابق چیزیں کچھ فائنل ہو چکی ہیں. نہیں، اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جو تگڑی تبدیلی ہیں وہ کسی کو oblige کرنے کے لیے یا پھر صورتحال میکانزم بہتر کرنے کے لیے؟ یہ صورتحال بہتر کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں میرے پاس. ایک اطلاع یہ ہے کہ ایک وزیر کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس وزیر کی وجہ سے ہمارا مذہبی حلقوں میں پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ مذہبی حلقوں میں آپ کی پوزیشن خراب ہوئی ہے. ایک وزیر کے متعلق یہ کہا گیا کہ جناب یہ یہاں پر سیٹ ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو تو فلاں جگہ پہ سیٹ ہونا چاہیے تھا. ایک وزیر کے متعلق کہا گیا کہ اس کو اگر فلاں وزارت دے دی جائے تو آپ بھی مضبوط ہوں گے اور فلاں کام بھی بہتر ہوگا. یہ تو پھر تبادلے ہوئے نا؟ نہیں، تبادلے نہیں ہوں گے.
دیکھیں یہ نہ کہتا یہ سب. اس کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، دو صوبوں کے 4 افراد کے متعلق کہا گیا کہ ان کو میرا خیال ہے اب اریسٹ کرا دینی چاہیے، اب ان کو کچھ دیر آرام کروانا چاہیے، اب کافی ہو گیا، اب ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے. اس میں ایک آپشن یہ بھی استعمال ہوا. آپ گنڈا پور صاحب کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں تو پھر آج کی خبر پہ بات کروں گا نا. دیکھیں پھر ایک طرف علی کریم کنڈی صاحب ہیں اور دوسری طرف گنڈا پور صاحب ہیں، ان کے بے دخل ہونے کے احکامات جاری ہوئے ہیں اور دوسری طرف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. نہیں کام یہ کچھ. اچھا، یہ معمول کی ہے، یہ وہ بھی ہے، بالکل چھوٹے سے کام ہے. تبدیلی تو وہ ہوگی جس کے بعد ہیڈ لائن بنے. تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جو سارا دن ڈسکس ہو. تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جس کے تبدیل ہونے سے کچھ تبدیل ہو. یا سر یہ جو آپ گنڈا پور، یہ تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ معاملہ کوئی معاملہ نہیں ہوتی، یہ ایک روٹین میٹر ہے، اس کو روٹین میٹر پہ ہی رہنے دیں. میں آپ کو بس کلیئر اتنا صرف اشارتاً کہہ دوں کہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے، اگر اس کمٹمنٹ میں پہرا دیا گیا تو 2 صوبوں کے اندر 4 اہم تبدیلیاں متوقع ہیں. اور ان اہم تبدیلیوں میں دیکھیں یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک آپ ایک جگہ پہ تو یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ فارمولہ یہ رکھا گیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جناب آپ تبدیل ضرور کر دیں لیکن پھر اس کے باوجود اس کو کوئی ایسی ذمہ داری دے دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری پہ جا کے ناراض بھی نہیں ہوگا. اگر ناراض بھی نہیں ہوگا اور آپ کی پوزیشن بھی خراب نہیں ہوگی، ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ مثال میں بتا دیتا ہوں. ویسے بلنٹ فیصلہ تو نہیں ہے نا. نہیں ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک بڑے صوبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ صوبہ جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا صوبہ بننے جا رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے صرف اس کو دیکھے اور اس کو بااختیار کر کے کچھ ادھر دے دیا جائے اختیار. یہ بھی ایک کمپین چل رہی ہے اور اس پہ بھی میں تو نام پوچھتا رہوں گا. قریشی صاحب کی طرف اشارہ؟ نہیں. اچھا یا سر ابھی میں نام اس لیے نہیں کہتا، میں آپ کو بتا دوں نام اس لیے ہم نہیں بتاتے. دیکھیں ہم نے بہت سے پروگراموں میں اپنے نام بھی بتا دیے اور الحمدللہ ویسے ہوا بھی. نام اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس میں 4 سے 5 دفعہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. چلے اشارہ ہی دیتے ہیں، 4 سے کا اشارہ دیتے. میں کہہ رہا ہوں 4 سے 5 دفعہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. آپ سمجھ لیں وہ تو کئی وعدے، وہ تو کارکن جو ہے پی ٹی آئی کارکن میں کہہ رہا جس کی تبدیلی کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا. پہلے بھی وعدے ہوئے، اس پہ بڑے اختلاف بھی بڑے، وعدہ وفا نہیں ہو سکا. لیکن اب سننے میں آیا کہ اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ وعدہ وفا بھی ہو جائے. چلیں بات کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں. کسی کے مائنس کرنے کی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں مائنس کرنے کی، پارٹی سے بے دخل ہونے کی بھی نہیں. پارٹی کے نہ مائنس نہ پارٹی سے بے دخل، یعنی مائنس بھی نہیں کسی کو کیا جائے گا، پارٹی سے بے دخل بھی نہیں کیا جائے گا. وزارتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، وہ کارکردگی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہیں، انہیں کسی اور جگہ بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ تبدیلی بڑی ہوگی جس کی باتیں گردش بھی کریں گی، زبانیں زد عام بھی ہوں گی، تو پھر دیکھیے کہ وہ کتنی بڑی تبدیلی اور کب تک متوقع ہے. ناظرین دیگر سیاسی منظرنامے پہ بات شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت اپنے اگلے اہداف کو سیٹ کیے ہوئے بین الاقوامی دوروں پر ہے، نئی مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط ہو رہے ہیں، نئے منصوبے لگ رہے ہیں، تو دوسری جانب اپوزیشن کس حد تک پرعزم ہے کہ یہ حکومت جلد سے جلد گھر چلی جائے گی. ایک طرف حکومتی میکنزم ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کی حکمت عملی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے میکنزم کس حد تک مضبوط ہے اور کب تک اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا جائے گا. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے. حافظ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. حافظ صاحب ایک طرف اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ جنوری فروری مارچ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے خود دب جائے گی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، یہ خود گھر چلے جائیں گے. لیکن موجودہ سنیریو ہم دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر ہیں، وہاں نئے منصوبوں کی بات چیت ہوگی، ان کے دورہ چین کے بعد ڈیلیگیشن پاکستان آئیں گے. تو اس تناظر کے اندر اپوزیشن کس طرح حکومت کو گھر بھیجے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی، رانا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو تو ہم وزیر اعظم نہیں کہتے، البتہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. ان کا چین
کا وزٹ اور دورہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت مضبوط ہو جائے گی اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے گا، جو پونے 4 سال میں انہوں نے پاکستان کو ایک کباڑ خانہ بنا کے رکھ دیا، خاص کر معاشی میدان میں۔ دیکھیے سی پیک آپ کے سامنے ہے، روز اول سے لے کر آج تک یہ آپ بھی تسلیم کریں گے، رانا صاحب بھی تسلیم کریں گے کہ سی پیک تعطل کا شکار ہے، اور چین نے بار بار شکایت بھی کی ہے کہ سی پیک پر اس تیزی کے ساتھ، اس سرگرمی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا جیسے کہ سابقہ نواز شریف کے دور میں ہو رہا تھا۔ تو جب پونے 4 سال سے سی پیک تعطل کا شکار ہے، اب ایک دورے سے، چین کے ایک دورے سے نہ سی پیک میں نہ سی پیک کی اس میگا پروجیکٹ میں تیزی آ سکتی ہے۔ یہ صرف عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے قوم کو ایک بار پھر دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو میں نے یہ معاہدے کیے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے، چین کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ پونے 4 سال میں یہ جواب آپ دے کہ سی پیک میں آپ نے کون سا وہ کام کیا جو ماضی کی حکومت کے مقابلے میں وہ حکومت نہ کر سکی اور آپ کر سکے۔ لہذا یہ دورہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہے، عوام کو دھوکہ اور فراڈ اور بے وقوف بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب صاحب اگر یہ بیکار دورہ ہے، اگر یہ دکھانے کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ کس طرح اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مارچ میں حکومت کو گڑھ کرتا بھیج دے گی، مارچ میں جو ہے وہ حکومت نہیں رہے گی، اپوزیشن جماعتوں کا ایک دعویٰ ہے، تو آپ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ، کیا یہ لانگ مارچ کی بنیاد پہ دعویٰ ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی امید ہے یا کسی طرف سے اشارہ ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، ایک تو یہ اشارے سے میں شروع کروں، کسی کی طرف سے بھی اشارہ نہیں ہے، میڈیم نے کبھی بھی اشارے کی بات نہیں کی۔ اشارے کی بات اگر کی ہے امپائر کی انگلی کی، وہ شیخ رشید کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ جس کے سر پر ہے وہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کی گردن تک پہنچ چکی ہے، ان کی گردن میں ہے۔ اب وہ امپائر کی اشارہ یا انگلی ہاتھ تک پہنچ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حکومت صرف انگلی سے نہیں چل رہی، ہاتھ استعمال کرنے کی بھی ضرورت پڑی۔ شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں، پی ڈی ایم نے کب کہا کہ اشارہ، لہٰذا اشارے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف، ہماری کوشش پہلے بھی یہ تھی اور آج بھی ہے کہ یہ حکومت کل ہی ختم ہو جائے، وہ اس لیے کہ یہ حکومت معیشت کے لیے، پاکستان کی ہر ستون کے لیے، آپ صاحب ہم یہی جاننا چاہتے ہیں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے فارمولہ کیا ہوگا؟ یہ فارمولہ یہ کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی ہے ہر قدم پر، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم کر رہے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسٹیٹ بینک کا بل حکومت پاس کروا لیتی ہے سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے باوجود، پھر حکومت کو کس قسم کا بھار ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیے آپ اس کو دیکھیں یاسر بھائی، رانا صاحب، 17 نومبر کی قانون سازی ہو اے وی ایم کے حوالے سے انتخابی اصلاحات، یا 13 جنوری کی قانون سازی ہو پارلیمنٹ کے اندر، یا ابھی سینٹ میں 3-4 دن پہلے کی، اس میں قانون سازی کی نوعیت کیا تھی؟ جب آپ ایک بل ایجنڈے پہ رات کے تاریکی میں چور کی طرح چوری کرتے ہوئے چور دروازے سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور سارے پارلیمنٹرین گئے ہیں اپنے حلقے انتخاب میں، کانسٹیٹوئنسیز میں، آپ رات کے اندھیرے میں ایجنڈا جاری کرتے ہیں 12 بجے یا 11:30 بجے، اور جمعے کے دن ایجنڈا جب آپ لے کے آتے ہیں تو رولز کیا ہے، روایات کیا ہے، کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ آپ نہیں کرتے ہیں۔ جو ترمیم پیش کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ ترمیم پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب یہ پروسیس آپ کے سامنے ہے، اور جو گروپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، دلاور خان گروپ ہے یا باپ گروپ ہے، وہ اہم مواقع پر جا کے ادھر حکومت کے ساتھ مل کے وہ کردار ادا کر رہا ہے جو میرے خیال میں نہ جمہوریت کے لیے اور نہ آئین کے حوالے سے یہ مناسب ہے۔ تو اس طریقے سے جب قانون سازی ہو رہی ہے، جب اپوزیشن جماعتوں کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ایجنڈے کا، کوئی کہاں
تو پھر تو یہی ہوگا جو وہ کر رہے ہیں. پھر کمیٹی کے حوالے ہونا چاہیے, کمیٹی کے حوالے. عباس صاحب پھر تو یہ 5 سال تک اس طرح چلتا رہے گا اور اپوزیشن جو اپنی جدوجہد کاری ہے وہ اس طرح کرتی رہے گی. دیکھیں مولانا صاحب, یاسر بھائی, اپوزیشن ایک جمہوری تحریک چلا رہی ہے ملک میں. ہم سمجھتے ہیں اور یہ یقین ہے کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. ملک میں خاموش ماشاء اللہ ہے, ملک میں خاموش عملیت ہے. یہ حکومت اشارے پر, یہ حکومت فون کال پر کڑی ہے. اس حکومت کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اس حکومت نے نہ ریاست کے مفاد میں کوئی کام کیا ہے, نہ عوام کے مفاد میں کوئی کام کیا ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی میں آپ کی بات منو تسلیم کرتا ہوں حافظ صاحب. آپ یہ دیکھیں, یوریا کھاد کا بحران ہو, گندم کا بحران ہو, اس کے علاوہ پیسے کا ڈی ویلیویٹ ہو جانا ہو, ڈالر کا بڑھ جانا ہو, پیٹرول کا بڑھ جانا ہو, مہنگائی کی شرح ایک نارمل شخص کے لیے جو غریب شخص ہے وہ 40% تک پہنچ جانا. ایسے حالات کے اندر بھی اگر اپوزیشن مزاحمت کی تحریک نہیں چلا سکی, جس میں عوام کو جمع نہیں کر سکی, تو پھر شیخ رشید صاحب کا وہ جملہ فٹ آتا ہے کہ یہ تھکی ہوئی اور ہاری ہوئی اپوزیشن ملی ہے موجودہ حکومت کو. نہیں, وہ بات غلط ہے. شیخ رشید کی اتنی حیثیت نہیں ہے. شیخ رشید آپ کو پتہ ہے وہ کرائے کا سیاستدان ہے. وہ ان کی حیثیت ایک سیاسی لوٹے کی ہے, اور خود کہہ رہی ہے کہ میں اشارے پہ ناشتہ رہتا ہوں, اور گیٹ نمبر 4 کا وہ ہمیشہ نام لیتا ہے. وہ چھوڑیے ان کو, وہ اپنے وزارت داخلہ پہ توجہ دے. آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں, وہ بیانات کے علاوہ اور کچھ بھی توہین آمیز بیانات کروں نے کیا کیا ہے. لہٰذا بات یہ ہے, ہم تحریک چلا رہے ہیں, جمہوری تحریک ہے, آئینی تحریک ہے. اب آگے حکومت کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں, لیکن ایک بات میں کروں, آج ٹیلی فون کال کی سہولت ختم ہو جائے. 72 گھنٹے کی مار ہے یہ حکومت, 72 گھنٹے. چلیں آپ صاحب اسی پہ بات کر لیتے ہیں, ٹیلی فون کالز پہ. آپ نے ایک دھرنا دیا, آپ نے ایک جلوس نکالا, چلے کراچی سے بہت بڑا جلوس اسلام آباد پہنچ کے وہاں پہ بیٹھ کے بہترین ڈسپلن کے ساتھ, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو آپ کو کون سا فون آیا یا کس نے یقین دہانی ایسی کرائی تھی؟ آج یہ بھی پردہ اٹھا دیں کہ جس کے بعد آپ واپس چلے گئے. دیکھیں ہم نے کہا, مولانا نے بھی بات کہا, ہمارے پاس کوئی فون کال نہیں آیا. ہم نے اس وقت ببانگ دوحل کہا کہ اس ملک میں حکومت عمران خان کی نہیں ہے. مولانا نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہا کہ اس ملک میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے, لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی ناجائز حکومت کی سپورٹ سے ہٹ جائے. یہ ایک آئینی مطالبہ تھا, آئین کا تقاضا تھا کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. تو مولانا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت SPR جنرل آصف غفور صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی اور جواب بھی دیا. تو یہ کوئی چپی بات تو نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے ببانگ دوحل بات کی. جب بات وہاں تھی تو انہوں نے 2 نمائندے بھجوا دیے, چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو. جب حکومت نے جانا تھا اس بنیاد پر کہ آپ پیچھے ہٹ گئے, جو سہولت کاری کا کردار ہے اس کردار کو ختم ہونا چاہیے. آئین کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں فوراً غیر جانبدارانہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں. تو جب وہ ہٹ گئے معاہدے سے, یو ٹرن لیا انہوں نے بھی, تو پھر اس میں قصور مولانا کا کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا کیا قصور ہے؟ اچھا, اب آپ جب اسلام آباد جائیں گے 23 مارچ کو, 24 مارچ کو, جب بھی آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں, تو اس وقت تک آپ کسی کی تیسرے فریق کی یقین دہانی پہ وہاں سے ختم کریں گے یا آپ کا یہ دھرنا کنٹینیو رہے گا؟ وہ ہم یہ جاننا چاہتی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وقت سے پہلے ہم بتا چکے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہے جب وہاں پہنچ کے ہم بتائیں گے. دھرنا یا مارچ, مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ, یہ تو ہوگا PDM 23 مارچ کو ہم پہنچیں گے اسلام آباد. اب وہاں کب تک ہم رہیں گے یہ اس وقت ہی فیصلہ ہوگا کہ ہم کب تک ہم وہاں رہیں گے, دھرنا کب تک ہوگا, یہ فیصلہ PDM کرے گی. PDM کی 26 نکات میں یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی تعاون ان سہاروں سے نہیں لیں گے جن سہاروں پہ یہ حکومت کری ہے. ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ غیر جانبدار رہے. چلیں حافظ صاحب اگر 26 نکات PDM کے دیکھے جائیں تو اس ہر ایک نقطے کے اندر حکومت کے خاتمے کی بات ہے, اس کو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل. تو آپ یہ بتائیے کہ 3.5 سال کے اندر اگر 26 نکات میں سے کوئی ایک نقطہ بھی نہیں ابھی تک پورا ہو سکا تو پھر پیچھے 1.5 سال ہے. پورا ہوا ہے میرے بھائی, پورا ہوا ہے. پورا اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے روز اول سے کہا نقطوں میں یہ کہ یہ حکومت کے خلاف کیوں ہے. ہم
اس موجودہ سسٹم کے خلاف کیوں ہیں ہم نے کہا یہ ناجائز ہے جی ہم نے کہا یہ کرپٹ ہے، ہم نے کہا یہ نااہل ہے. آپ ماضی کی کرپشن کو اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ بھول جاؤ گے. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج سے 3 ماہ پہلے رپورٹ جاری کیا کہ یہ حکومت کرپٹ بھی ہے اور نااہل بھی ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے رپورٹ جاری کی آپ کے سامنے ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، 124 سے 140 تک پہنچ گیا ہے. 3.5 سال میں یہ 23 درجے کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. تو ہمارا بیانیہ تو ثابت ہوا نا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تصدیق کی، اور یہ بھی ثابت ہے. ہر آدمی سے پوچھئے کہ وہ کہیں گے کہ میں حافظ صاحب آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. اپوزیشن کا بیانیہ سچ ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مان لیا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو ساری مزاحمت چل رہی ہے یہ پھر اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے چل رہی ہے؟ نہیں، اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے اگر چل رہی ہے تو پھر 4 سال سے کیوں چل رہی ہے؟ 4 سال فرض کرے تحریک نہ ہوتی، لاسٹ ایئر جو ان کا آخری سال ہے حکومتی سانس نکلنے کی، ابھی ہم چلاتے، ہم تو 4 سال سے تحریک چلا رہے ہیں. خاص کر جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم 2 سال سے تحریک چلا رہی ہے. حافظ صاحب آپ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ اسلام آباد پہنچ کے اناؤنس کریں گے. سابق وزیر اعظم اور آپ کے سب سے بڑے اتحادی میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹس آ گئی ہیں کہ اس رپورٹس کے مطابق وہ ابھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، وہ پاکستان نہیں آ سکتے ابھی. اب اس کے بعد آئندہ کی حکمت عملی قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ 23 مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی 27 فروری کا اعلان کر رہے ہیں، اندر تو تبدیلیاں ہمیں آتی نظر نہیں آ رہی. تو کیا اب یہ سارا کچھ جو ہے آپ کی سیاسی جدوجہد 5 سال پورا کرنے کے لیے ہے ان کے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اپوزیشن اگر اندر ایک بجٹ فارم پر نظر آ رہی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں باہر میں بھی ہونی چاہیے، اور اپوزیشن کی وحدت اور اتفاق میں حکومت کی واقعی ناکامی بھی ہے اور کمزوری بھی ہے. لیکن جب اپوزیشن انتشار کا شکار ہو، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی، اب 8 جماعتیں پی ڈی ایم کی تحریک چلا رہی ہے. اب اس سے حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ہم اپنا ذمہ داری جو جمہوری آئینی ہے وہ پوری کر رہے ہیں، اور پوری حکومت ہماری بیانیت کو تسلیم کر چکے ہیں. اور جن بے ساکیوں پہ یہ حکومت کری ہے وہ بھی اب شرمندگی محسوس کرتے ہیں ادب کے ساتھ. تو لہٰذا میرے خیال میں بیانیے کے حد تک اور اپنے موقف کے حد تک قوم نے تسلیم کیا. اب صرف یہ کہ نام کی حکومت ہے، برائے نام کام کی کوئی حکومت ہے. اس نام کی حکومت ہے، کام کی حکومت نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی مزاحمت جاری ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی مزاحمت جاری ہے. حکومت جائے یا نہ جائے، اپوزیشن کی مزاحمت جاری رہے گی. اور اپوزیشن حکومت کے مخالف یہ جو بیانیہ ہے کرپشن کا، جس کی عالمی ادارے بھی تصدیق کر رہے ہیں، وہ عوام تک پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. اسی سیاسی منظرنامے پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، جس طرح پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات ہو رہی ہے، حکومت کی تیاریوں پہ ہم نے بات کی، تو اپوزیشن کی تیاریاں بھی ہمارے سامنے کھل کے آئیں کہ پی ڈی ایم کا آئندہ ارادہ کیا ہے. پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے، تو اس لانگ مارچ کے نتائج کیا حاصل ہوں گے. نتائج کچھ حاصل ہوں بھی یا نہ ہوں، لیکن وہ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. تو اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں. شیخ صاحب، اگر دیکھا جائے موجودہ صورتحال کے تناظر میں، تو اقتصادی جو صورتحال ہے وہ آپ کو بخوبی علم ہے. آپ اقتصادیات کے بھی ماہر ہیں، آپ تجربہ کار صنعت کار بھی ہیں. اگر موجودہ تجارتی اور معاشی صورتحال دیکھی جائے تو وزیر اعظم کا دورہ چین، آپ بطور صنعت کار کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دورہ چین سے معاشی صورتحال پاکستان کی بہتر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ چائنا میں کچھ 1972 سے جا رہا ہوں اور 40-50 بار میں گیا بزنس کے لیے. میں ان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. دیکھیے اس وقت پاکستان کا جو امپورٹ ہے وہ تقریباً 1/3 چائنا سے صرف ہو رہی ہے. ہماری ٹوٹل امپورٹ ہے $72 بلین کی.
लग भग 70 से 72 बिलियन डॉलर, और उन 23-24 बिलियन डॉलर हम चाइना से मंगा रहे हैं, और उनको हमने FTA दिया हुआ है, फ्री ट्रेड जो है उसको उन्होंने उनको दिया हुआ है। तो उसकी वजह से, और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना को 3 अरब डॉलर है, तो चाइना तो हमें ट्रेड में बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट पहुंच रहा है। हमने बाकी भी जैसे इंडिया से भी ट्रेड ख़त्म कर दी, तो चाइना को हमने बहुत ज़्यादा फ़वायद दिए हैं, और चाइना को चाहिए कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ के इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए बहुत बड़ा फ़ायदा दिया हुआ है। अगर किसी आइटम पे 10% ड्यूटी है और चाइना के आइटम फ्री ट्रेड पे आते हैं तो उस पर ड्यूटी नहीं होती, तो हम चाइना से महंगा खरीद रहे हैं। अगर दूसरे मुल्क से $100 में माल मिलता है तो हमें $105 में चाइना से ले ले, तब भी ये छूट इस हुकूमत ने दी है कि आपकी हुकूमत ने दी थी? ये छूट हमारी हुकूमत ने दी थी, और जब आपकी हुकूमत ने छूट दी थी तो उस वक्त ये जो मामला डिस्कस नहीं हुए कभी? हुए डिस्कस, मैंने तो हर बार ये फाइनेंस कमेटी में, देखिए मैं जब बात करता हूँ तो इसमें हुकूमतों का नहीं है, मैं तो अपने मुल्क के फ़ायदे के और मफाद की बात कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल खुल के उस वक़्त भी कहा कि ये गलत कर रहे हैं, आप इतनी फ्री ट्रेड का उनको बेनिफिट दे रहे हैं, हमें भी तो कोई एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि कौन सा दौर है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पाकिस्तान और चीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको जो हमने फ़ायदा पहुँचाया, तो वो आज चाइना बड़े है ना आगे, हमें भी चाहिए था, इनको भी चाहिए कि उनसे फैसिलिटीज़ लें, क्योंकि उनको तो इतना बड़ा फ़ायदा हमने, हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ $3 अरब है, ये $3.5 अरब है, और कोई 23-24 अरब डॉलर की इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी और मुल्क से। 1/3 हम पूरी ट्रेड चाइना को दे रहे हैं, उनको फ्री ट्रेड पे हमने दिया हुआ है, एक बेनिफिट दिया हुआ है, यानी उनसे हम पाकिस्तान का नुकसान करवा रहे हैं, महंगा माल खरीद रहे हैं, तब भी क्योंकि ड्यूटी नहीं लगती तो उनसे खरीदा जाता है, क्योंकि कुल मिला के वो माल हमें इंपोर्टर को या मंगाने वाले को सस्ता पड़ता है। शेख साहब क्या समझते हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहे हैं कि चाइना से डेलीगेशन भी पाकिस्तान आएंगे, हम उनके सनतकारों को ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक साजगार मुल्क है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान में सनतें लगा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इस पर? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मैंने तो आपको पहले कहा ना कि चाइना से हमारे बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट है और उनसे तल्लुकात हैं, और वो ये उनको फ़ायदा है अगर वो हमारे मुल्क में ज़्यादा इकनॉमिक जोन बनाएं और यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें। देखिए हमें ज़रूरत है इस वक्त, और उनकी इंडस्ट्रीज़ को, उनके मुल्क को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, वो ज़रूर करेंगे। ये उनके मफाद में, हमारे मफाद में तो है ही है, लेकिन उनके मफाद में ज़्यादा है कि वो ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे शेख साहब सबसे बड़ा क्रेडिट मुस्लिम लीग नून ये लेती है, आपके मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ा क्रेडिट CPEC का लिया, चाइना से अपने तल्लुकात को मिसाली करार दिया, चाइना की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को मिसाली करार दिया। तो आप क्या नहीं समझते कि चाइना ने जो CPEC के जरिए दीगर मामलात में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है ये बहुत बेहतर है? जी CPEC से हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा है और पहुंचेगा आइंदा, जो मंसूबे वो लगा, क्योंकि हमारे मुल्क में असल में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई किसी तरफ से नहीं आ रही, हमें अशद ज़रूरत है। मैंने कई प्रोग्रामों में आपके भी ये बताया कि पिछले साल इंडिया में $44 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, पाकिस्तान में $1.8 बिलियन यानी 2 बिलियन से भी कम की आई है। हालांकि कोविड हमारे यहाँ कम था, उनके यहाँ ज़्यादा था, और बांग्लादेश में हमसे बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। दुनिया का कोई भी मुल्क आगे बढ़ा है ना, तरक्की हुई है, तो उनके अपने मुल्क के पास तो सरमाया कम होता है, गरीब और डेवलपिंग मुल्कों के पास। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो जिन भी मुल्कों के ओवरसीज़ लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, या दूसरी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लिए आती है। डायरेक्ट फॉरेन इसी में एक सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा सा सियासी भी हो जाएगा, के लिए ज़रूरी है। शेख साहब थोड़ा सा सियासी भी हो जाएगा। जी करें। और क्योंकि आपने ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट की बात की, तो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बेटे भी इस वक्त ओवरसीज़ हैं, पहले भी ओवरसीज़ ही थे, उनकी कभी पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई? नहीं, उनकी आनी चाहिए जी, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। क्यों नहीं आई, मैं ये पूछ रहा हूँ। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लीडर्स हैं, ये तो अब देखिए ना, ये तो वही उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। प्राइवेट बिजनेस में तो हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है। ये सवाल आप डायरेक्ट उनसे पूछने बजाय मेरे पूछने के, हम तो उनको इनवाइट कर सकते हैं, हम तो हर एक को इनवाइट करते हैं कि आइए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए।
اچھا شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں, پھر کچھ سیاسی باتیں کر لیتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ 4 نمبر دروازہ کون سا ہے, 4 نمبر گیٹ کون سا ہے. اب ان کا ایک نیا بیان ہے کہ ڈیل ہم نے نہیں کی, ڈیل کرنے والے لندن چلے گئے. آپ نے پوچھنا ہے تو ڈیل کا ان سے پوچھیں. اب وہ کھل کے آپ پہ ڈیل کے الزامات لگا رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ کی پارٹی ان پہ الزامات لگا رہی تھی. تو کیا یہ ہر کوئی ڈیل کے چکر میں کس سے ڈیل ہو رہی ہے, یہ ڈیل کی باتیں کیوں نکلتی ہیں؟ رانا یہ تو اب بڑا کلیئر ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اسٹیٹ بینک کا یہ جو ہم نے سینٹ نے پاس کی ہے, کلیئر میجارٹی اپوزیشن کی وہاں, اور سینٹ کے تقریباً تمام پارٹیوں کے لوگ وہاں سے کوئی نہ کوئی ممبر ایبسنٹ رہا ہے. یہ کیا میں کہوں میں, اور اس سے آگے تفصیل کیا بتاؤں کہ جو وہ چاہتے تھے, حکومت چاہتی تھی, وہ حکومت اور یا جو لوگ جو ہمارے حلقے یہ چاہتے تھے کہ یہ پاس ہو بل, وہ ان پارٹی ہماری میجارٹی کے بغیر پاس ہو گیا, اور ہر پارٹی اس میں اس کا کوئی نہ کوئی ممبر اس میں شامل ہے. اب میں کیا کہوں آپ کو اس سے اوپر رانا صاحب, ہم سب یہ نہیں, آپ نے یہ بہت بڑی بات کہہ دیا کہ ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی ممبر اس میں شامل ہے. اس سے بڑھ کے اور بات ہو بھی کیا سکتی ہے؟ یہ اصحاب کا مشترکہ ہے یہ جو پاس ہوا ہے, اور یہ بڑا خلاف ملک کے بڑا مفاد کے خلاف ہے. یہ جو کوئی پاورز ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دی ہے, آپ یقین جانیے کہ ہماری خود مختاری کو بہت بڑا دھک پہنچا ہے. اور میں تو کھل کے مخالفت کرتا رہا ہر جگہ. اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ ہماری ریسنٹ جمعے کو میٹنگ ہوئی, ان کے سامنے بھی میں نے کہا, اس سے پہلے اسمبلی میں, ہر جگہ یہ دونوں پاوریں ایک ہی شخص کو دے دینا, مانیٹری پالیسی پوری, یعنی دونوں پاورز ایک شخص کو دے دینا, یہ حاکمیت کے مترادف ہے. اور آپ نے اس کا پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی, اور اب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پاورز دے دینے سے ملکی معیشت کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم خراج تحسین پیش کریں گے ان جوانوں کو جو اس دھرتی ماں پر قربان ہو گئے, جن کا لہو اس زمین کے اندر پیوست ہوا, اور جن کی دعائیں, جن کی قربانیاں ہمیں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. وہ جوان جو اس دھرتی ماں پہ ان لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے قربان ہوئے کہ جن کی میلی نظر پاکستان کی معیشت پہ تھی, پاکستان کی خود مختاری پہ تھی, پاکستان کے مضبوط تشخص پہ تھی, جسے عالمی سطح پر سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. نوشکی میں اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں جس طریقے سے یہ حملہ کیا گیا, اور جس طریقے سے یہ منظم طریقے سے آئے اور حملہ اس قدر سخت کیا کہ سنبھلنے کے موقع کے دوران ہی ہمارے جوان شہید ہوئے, لیکن دیگر جوانوں نے جس طرح ان کا مقابلہ کر کے انہیں مات دی, انہیں جہنم واصل کیا, اس پر وہ سلام کے مستحق ہیں. وہ مائے سلام کی مستحق ہیں جنہوں نے ایسے مادر سپوتوں کو جنم دیا ہے. ناظرین ایک طرف پاکستان کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں اپنی مسلح افواج پہ اعتماد ہے, یقین ہے کہ وہ اس لہر کا جلد بازی میں اور سختی سے مقابلہ کریں گے. لیکن اس کے پیرالل اگر ہم دیکھیں تو کورونا وبا کا بھی ہم کو سامنا ہے, کورونا کی 5ویں لہر کا بھی ہم کو سامنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک سرٹیفکیٹ بنوا کے لائے ہیں, تو وہ آپ ویکسین کی ڈوز لگوانے کے بعد بنواتے ہیں. ایف آئی اے نے ایک بڑا سکینڈل بے نقاب کیا ہے, اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں, ابھی تک تحقیقات کا دائرہ کار کس حد تک وسیع کیا گیا ہے. رانا صاحب کی طرف بڑھیں گے. رانا صاحب, ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹ کا معاملہ 1 سال پہلے سے شروع ہوا تھا, لیکن اس پہ قدغن لگائی گئی, روکا گیا. اب نیا معاملہ کیا سامنے آیا؟ یاسر یہ بڑا خوفناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی ادارے نے اگر کام بہتر کرنا شروع کیا ہے تو یہ ایف آئی اے نے پہلی دفعہ, ایف آئی اے سائبر کرائم کا اس کو بڑا کریڈٹ ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم نے ایک گروہ پکڑا. یاسر اچھا یاسر ہو کیا رہا تھا؟ یہ صرف ویکسینیشن کرنے کا کام نہیں تھا, ہوتا یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے, ٹریول ایجنٹ کے پاس جب وہ ٹکٹ کرانے جاتے تھے, تو یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جو ابھی تک چینلز پہ نہیں آئی. یہ ضرور ہے کہ اتنی فرنچائز سیل کر لی گئی, اتنا یہ ہوا, اتنا یہ ہوا. اب ہوتا کیا تھا کہ ٹریول ایجنٹ مافیا اور مختلف فرنچائز پہ کام کرنے والا مافیا آپس میں ملا ہوا تھا. اور ملا بھی کس طرح ہوا تھا کہ ایک ٹریول ایجنٹ جو تھے, مثلا یہ ہماری اسکرین پہ بھی موجود ہے, اور میں کچھ چیزیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ٹریول ایجنٹ سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ
جاتے تھے ٹریول ایجنٹ کے پاس, اسے کہتے تھے کہ میں نے فلانے ملک جانا ہے, تو ٹریول ایجنٹ اسے کہتا تھا آپ نے جس ملک بھی جانا ہے تو آپ چاہیں میں آپ کا سرٹیفکیٹ بھی اگر بنوا دوں بغیر ٹیسٹ کے, اب اسے کیا چاہیے تھا, انداز کیا چاہے دعا کے, وہ کہتا ٹھیک ہے, کہتے جناب اس کے اتنے پیسے لگیں گے, یہ فیس کے پیسے, اس کے اوپر اتنے پیسے لگیں گے. اچھا وہ پیسے لے لیتا, پیسے لے کر پاسپورٹ کا نمبر سارا کچھ ہوتا, ٹریول ایجنٹ کا رابطہ ہوتا فرنچائز والے کس بندے سے. یہ 10 لوگ تھے لاہور میں جو پورے پاکستان, یہ لاہور کے نہیں ہو رہا تھا, یہ پورے پاکستان میں کام چل رہا تھا, جو کام کر رہے تھے. اب ٹریول ایجنٹ جو تھے وہ تقریباً ان کی تعداد 100 سے زائد ہے جو یہ کام کروا رہے تھے. اب ہوتا گیا تھا کہ کچھ جگہ پہ تو مالکان جو تھے بڑی معروف لیبارٹریز کے مالکان اس میں ملے ہوئے تھے, اور کچھ میں یہ تھا کہ وہاں کا عملہ ملا ہوا تھا. انہوں نے ان فرنچائز کے افراد کو جو یہ سارا کر رہے تھے ان کو اپنا کوڈ دیا ہوا تھا یا سر کہ آپ اسے ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں. ایک کوڈ ہوتا ہے نا ان کا, اگر نہیں تو آپ کو فرنچائز والا کسی کا بھی ٹیسٹ لیتا ہے اسے بھیجتا ہے, ہیڈ آفس بھیجتا ہے, یا یہاں پہ جو ان کا مین آفس ہوتا ہے وہاں بھیجتا ہے, وہاں سے اس کے پاس رزلٹ آتا ہے, وہ خود نہیں کرتا. اب انہوں نے ان کو ڈائریکٹ دے دی لائن کہ یہ آپ کا کوڈ ہے, اس کو اس طرح کھول لیں, اس طرح کریں اور آپ اپنی مرضی سے کریں. اچھا جب اس کی ہوتا کیا ہو کیا رہا تھا, بہت سے لوگ یہاں سے جا رہے تھے, پاکستان سے باہر جاتے تھے تو اکثر وہاں پہ ایک ٹیسٹ اگر کسی جگہ ہوا تو وہاں پکڑے جاتے تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو جن کی متعلق شکایات بھی ملتی تھی, جس پر ایف آئی اے سائبر کرائم میں بابر اختر قریشی نے جب یہاں پہ کیا ریڈز کیے تو ان کی پوری ٹیم گئی, ٹیم نے جا کے ریڈز کیے. ریڈز کے بعد یہ چیزیں بڑی سامنے آئیں کہ 10 معروف ترین لیبارٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو نکلے. اچھا جب انوالو نکلے تو بہت سے ڈاکومنٹس دیکھے گئے, تو ڈاکومنٹس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ایسا سسٹم کیا ہوا جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. اور یا سر یہ دیکھیں باقاعدہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ہماری سکرین پہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جس پہ نام تھے کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. جس طرح یہ ٹریول ایجنسیاں جو ہیں, ٹریول ایجنٹ جو ہیں, انہوں نے واٹس ایپ سے میسج کیے ہوئے ہیں, یہ سارا ان کے پاس ثبوت آ گیا ان موبائل سے کہ کتنے لوگوں. رانا صاحب اس سے تو پھر کافی پیسہ بھی کمایا گیا ہوگا, کروڑوں روپیہ کمایا گیا. کروڑوں روپیہ کمانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عزت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کے خلاف جو پابندیاں لگوانے کی کوشش کی گئی. یہ ایک سازش کے پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا. اب پہلے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 آج 10 جب یہ سیز کی گئی تو ان لوگوں کا ریکارڈ حاصل کیا گیا. تو جب ان سے پوچھا گیا, جن میں گرفتار ہونے والوں میں احسان اللہ, مرزا اعجاز بیگ, سردار خان, عمیر اشرف, جب یہ لوگ جو تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کب سے کر رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو جناب جس دن سے یہ پابندی لگی اور جس دن سے یہ کہا گیا کہ اس طرح نہیں اس طرح سرٹیفکیٹ ضروری ہے تو ہم کر رہے تھے. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون کون ہے, تو انہوں نے اتنے ٹریول ایجنٹس کے ان کے موبائل سے ڈیٹا نکلا کہ پریشان ہو گئے. اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں, ان کے بڑی دور تک ہاتھ ہیں اور ان کی بڑی تگڑی اپروچ ہے, مگر اس کے باوجود سائبر کرائم نے, بابر اختر قریشی نے, ڈی جی ایف آئی اے نے, ان سب نے مل کر کیا. اور یہ جو 10 سیل ہوئی ہیں جو بڑی فرنچائزز, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک یہ خبر بریک کر دوں کہ کل صبح سے بڑے ٹریول ایجنٹ مافیا جو ہے ان کے خلاف آپریشن ہونے لگا. صحیح. اور جو وہ ٹریول ایجنٹ مافیا ہے ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن ہونے لگا ہے, اور اس کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. اور کل عدالتی کارروائی پوری کر کے, انہوں نے قانونی کارروائی پوری کر کے کل سے آپریشن کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح خوفناک طریقے سے ٹریول ایجنٹ اور دوسرا جو وہاں پہ ان کے بالکل فرنچائز مافیا تھا وہ کس طرح مل کے یہ کس طرح کر رہے تھے, اور یہ سارا سسٹم ٹریول ایجنٹ سے چلتا تھا. پاکستانی تشخص کو پامال کرنے کی جن کی کوشش کی گئی, ایف آئی اے نے ان کے خلاف دائرہ کار وسیع کر دیا ہے تحقیقات, اور اس پہ عمل درآمد جلدی شروع ہو جائے گا. ناظرین, دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.